4-5 दिनों तक कर्क में ये कैफियत रही कि मुसलमानों के घरों पर छापे पड़ रहे थे। कई मुसलमान महज शक में गिरफ्तार कर लिए गए थे। बेगार कैंप के जिन कैदियों को इस वादे पर आग बुझाने के लिए ले गए थे कि उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, उन्हें रिहा नहीं किया गया था। सलेबियों ने मजालिम का एक नया दौर शुरू कर दिया था। उनका नुकसान मामूली नहीं था। वो जानते थे कि मुसलमानों के सिवा ये दलेराना तखरीबकारी और कोई नहीं कर सकता। गिरफ्तार होने वालों में उस्मान सालिम के 2 दोस्त भी थे जो लड़कियों को रिहा कराने के लिए उनके साथ थे। उन्हें दरिंदों की तरह अजियतें दी जा रही थीं। सलेबी बर्बरियत की हदों से भी आगे निकल गए थे, मगर उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था। सिर्फ ये 2 कम उम्र लड़के थे जिनके सीनों में सुराग था, लेकिन उनकी जुबानें बंद थीं। उनके जिस्मों में कुछ नहीं रहा था। चकर शकंजे में कस कस कर और झटके दे देकर उनके जोड़ अलग कर दिए गए थे, लेकिन लड़के खामोश थे। आखिर खुद हरमन कैद खाने में गया। उसकी तवज्जो भी उन 2 लड़कों पर थी। उसे मुसलमान मुखबिरों ने बताया था कि आतिश जनी में इन 2 लड़कों का भी हाथ है। मुसलमान मुखबिर 2 थे, दोनों उन लड़कों के पड़ोसी थे। वो मामूली सी हैसियत के आदमी हुआ करते थे, लेकिन अब घोड़ा गाड़ियों में सवारी करते थे और सलेबियों के दरबारी बन गए थे। वो सलेबी हकीमों को घरों में भी मदऊ करते थे और अपनी बेटियों के साथ बिठाते और फख्र करते थे। उनकी 2-2, 3-3 बीवियां थीं और वो शराब भी पीते थे। उन्होंने उन 2 लड़कों को आतिश जनी की रात कहीं मशकूक हालत में देखा था और उन्हें गिरफ्तार करा दिया था। हरमन ने कैद खाने में उन दोनों नौजवानों की हालत देखी तो उसने महसूस किया कि नज़ा की हालत में पहुंचकर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया तो ये कुछ भी नहीं बताएंगे। उनके जिस्म आदी हो चुके हैं। वो उन्हें अपने साथ ले गया, उन्हें बड़ा अच्छा खाना खिलाया, प्यार और शफकत से पेश आया। डॉक्टरों को बुलाकर उन्हें दवाई पिलाई और तशद्दुद के जख्मों और चोटों का इलाज कराया। फिर उन्हें सुला दिया। वो फौरन ही गहरी नींद सो गए। हरमन दोनों के दरमियान बैठ गया। कुछ देर बाद उनमें से एक नौजवान साफ अल्फाज में बड़बड़ाने लगा, मैं क्या जानूं, मेरा जिस्म काट दो, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अगर कुछ मालूम होगा तो भी नहीं बताऊंगा। तुम गर्दन के साथ सलेब बांधते हो, मैंने कुरान पाक की आयत बांधी हुई है। तुमने आग लगाई थी, हरमन ने कहा। तुमने सलेबियों की कमर तोड़ दी है। तुम बहादुर हो, मर गए तो शहीद कहलाओगे। अगर मर गया तो जब तक जिस्म में जान है, इस जान में ईमान भी रहेगा। जान निकल जाएगी, ईमान नहीं निकलेगा। हरमन ने उसके सोए हुए जहन में अपने मतलब की बातें डालने की बहुत कोशिश की, लेकिन नौजवान के जहन ने कबूल ना की। इतने में दूसरा लड़का भी बड़बड़ाने लगा। हरमन ने उसकी तरफ तवज्जो दी। उसी तरह उसके जहन में भी बातें डाली जो उस नौजवान ने उगल दी। हरमन के साथ उसके 3-4 सुराग रसां भी थी। उसने बहुत देर की कोशिश के बाद आह भरी और कहा, मजीद कोशिश बेकार है। इनकी जुबान से तुम कोई राज नहीं उगलवा सकोगे। ये बेगुनाह मालूम होते थे, मगर मैं तुम्हें यह भी बता देना चाहता हूं कि ये अपने अकीदे और जज्बे के पक्के हैं। मैंने इन्हें मुर्गन खानों में इतनी ज्यादा हशीश खिलाई है जितनी घोड़े को खिला दो तो वो भी बातें करने लगी, मगर इन पर कोई असर नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि इनका कौमी जज्बा जिसे ये लोग ईमान कहते हैं, इनकी रूहों में उतरा हुआ है। तुम इनकी रूहों पर कोई नशा तारी नहीं कर सकते। दूसरी सूरत यही है कि ये बेगुनाह होंगे। वो बेगुनाह नहीं थे। वो आतिश जनी और लड़कियों को आज़ाद कराने की मुहिम में शरीक थे। सलेबी जिसे गुनाह और जुर्म कह रहे थे, वो मुसलमान के लिए अजीम नेकी और जिहाद था जो इन लड़कों ने रूह और ईमान की कुव्वत से किया था। हशीश ने उन्हें बेहोश कर दिया था, उनकी अकल को सुला दिया था, मगर उनकी रूहें बेदार थीं। सलेबी उनकी जुबान से हल्का सा इशारा भी ना ले सकी। उन्होंने ये फैसला किया कि ये लड़के बेकसूर हैं। यह सलेबियों की मजबूरी थी। उन लड़कों की आंख खुली तो बाहर वीराने में पड़े थे। सलेबियों ने उन्हें बेहोशी की हालत में दूर ले जाकर फेंक दिया था। वो उठे और एक दूसरे को देखा और घरों को चल दिए। जो ईसाई और यहूदी बाशिंदे आतिश जनी की रात शहर से निकल गए थे, वो ये देख कर के कोई हमला नहीं हुआ और अमन व अमान है तो वापस आने लगे। सलेबियों की फौज जो बाहर खैमजन थी, उसने भी उन्हें यकीन दिला दिया कि कोई हमला नहीं हुआ, वो चले जाएं। चुनांचे एक हुक्म के तहत शहर के 2 दरवाजे उन लोगों के लिए खुले रखे गए जो वापस आ रहे थे। लोग कुंबा दर कुंबा चले आ रहे थे और उन्हीं में बर्जीस भी कर्क में दाखिल हो गया और उसके साथ सुल्तान अय्यूबी के 15 छापामार भी शहर में दाखिल हो गए। कर्क के लोगों ने देखा कि
وہ چپ چاپ اور غریب سا موچی جو دنیا کے ہنگاموں سے بے خبر راستے میں بیٹھا جوتے مرمت کیا کرتا تھا، 3 دنوں کی غیر حاضری کے بعد پھر راستے میں آ بیٹھا ہے۔ اس نے رات ہی رات 15 چھپا ماروں کو عثمان سالم اور اس کے نوجوان ساتھیوں کی مدد سے مسلمان گھرانوں میں چھپا دیا تھا۔ ان میں اب کوئی کسی دکان میں ملازم تھا، کوئی سلیبیوں کے استبل کا سائس بن گیا تھا، کوئی مذہب کے طالب علم کی روپ میں مسجد میں جھاڑو دیتا تھا۔ انہیں اب یہ دیکھنا تھا کہ سلطان ایوبی کے حملے کی صورت میں وہ اندر سے کیا کر سکتے ہیں۔ کرنے والا کام صرف یہ تھا کہ کہیں سے قلعے کی دیوار میں اتنا بڑا شگاف پیدا کر دیں کہ اس میں سے گھوڑے بھی اندر آ سکیں یا قلعے کا کوئی دروازہ کھول سکیں۔ وہ انہی کاموں کے لیے زمین ہموار کر رہے تھے۔ عثمان سالم نے اپنے نوجوان جماعت میں اضافہ کر لیا تھا، لڑکیاں بھی تیار ہو گئی تھیں، مگر رینی الیگزینڈر سائے کی طرح عثمان سالم کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اسے راستے میں روک لیتی تھی، اس کے گھر چلی جاتی تھی، اور ایک روز اس نے عثمان سالم سے پوچھا، عثمان، نور کہاں ہے؟ تمہاری قوم کے کسی گنہگار کے پاس۔ عثمان سالم نے جل کر جواب دیا، اس پر اللہ کی لعنت۔ رحمت کہو عثمان، رینی نے کہا، تم ہمارے خلاف لڑ کر مرنے والوں کو شہید کہا کرتے ہو، نور شہید ہو گئی ہے۔ عثمان سالم چکرا گیا، اسے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اور ان 2 لڑکیوں کو اٹھانے والوں میں تم بھی تھے، رینی نے کہا، لیکن تم ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ میں نے کہا تھا نا کہ تمہاری قید اور آزادی کے درمیان میرا وجود حائل ہے، کہو اور کتنی قربانی مانگتے ہو؟ عثمان سالم آخر نوجوان تھا، جسم میں جتنا جوش اور جذبہ تھا اتنی عقل نہیں تھی، وہ دانشمند نہیں تھا۔ رینی کی باتوں نے اسے پریشان کر دیا۔ اس نے جھنجلا کر پوچھا، رینی، تم چاہتی کیا ہو؟ ایک یہ کہ میری محبت قبول کر لو، رینی نے جواب دیا، دوسرا یہ کہ ان زمیندوز حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ تم اپنی قوم اور اپنی حکومت سے محبت کرتی ہو، عثمان سالم نے کہا، اگر تمہارے دل میں میری محبت اتنی ہی شدید ہے تو میری قوم سے ہمدردی کیوں نہیں کرتی؟ مجھے نہ اپنی قوم سے محبت ہے نہ تمہاری قوم سے، رینی نے کہا۔ میں تمہیں خطرناک کارروائیوں سے صرف اس لیے روک رہی ہوں کہ تم مارے جاؤ گے، حاصل کچھ بھی نہ ہوگا۔ میں جذباتی نہیں، حقیقت کی بات کر رہی ہوں۔ سلطان ایوبی کرک فتح نہیں کر سکے گا، اپنے باپ کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق بات کر رہی ہوں۔ جنگ محاصرے کی نہیں ہوگی، باہر کرک سے دور ہوگی۔ ہمارے کمانڈر سلطان ایوبی کی چالیں سمجھ گئے ہیں، شوبی کی شکست سے انہوں نے سبق حاصل کر لیا ہے، اب کرک کے محاصرے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اگر تم لوگوں نے شہر کے اندر سے کوئی کارروائی کی تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ مارے جاؤ گے یا گرفتار ہو کر باقی عمر ناقابل برداشت اذیتوں میں گزار دو گے۔ میں تمہیں صرف زندہ اور سلامت دیکھنا چاہتی ہوں۔ عثمان سالم سر جھکائے ہوئے وہاں سے چل پڑا۔ اسے رینی کی آواز سنائی دی، سوچو عثمان، سوچو، میری باتیں ایک غیر قوم لڑکی کی باتیں سمجھ کر ذہن سے نہ اتار دینا۔ میں آپ سب کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ یہ کرک ہے، شوبک نہیں۔ سلطان ایوبی نے اپنے کمانڈروں کو آخری ہدایت دیتے ہوئے کہا، سلیبی چوکنے اور بیدار ہیں۔ میری جاسوسی مجھے بتا رہی ہے کہ ہمیں ایک جنگ کرک سے باہر لڑنی پڑے گی۔ شہر کے اندر سے مسلمانوں نے کوئی زمیندوز کارروائی کی تو شاید وہ ہمارے کام نہیں آ سکے گی۔ اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارے مارے بھی جائیں۔ میں انہیں اتنے بڑے امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ انہیں بچانے کی ایک ہی صورت یہ ہے کہ حملہ تیز اور بہت سخت کرو۔ ایسے ہی چند اور ضروری احکامات کے بعد سلطان ایوبی نے اس فوج کو کوچ کا حکم دے دیا جسے کرک کا محاصرہ کرنا تھا۔ کوچ سورج غروب ہونے کے بعد کیا گیا۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، صبح طلوع ہونے تک فوج کرک کے مضافات میں پہنچ گئی، جہاں سے محاصرے کی ترتیب میں آگے بڑھی۔ اس فوج کے سالار کے لیے یہ ایک عجوبہ تھا کہ راستے میں اسے سلیبیوں کا کوئی ایک دستہ بھی نظر نہ آیا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ سلیبیوں نے باہر بھی فوج قائمازان کر رکھی ہے۔ اسے ایسے راستے سے بھیجا گیا تھا جس طرف سلیبیوں کی فوج نہیں تھی۔ پھر بھی مزاحمت ضروری تھی جو بالکل ہی نہ ہوئی۔ مسلمانوں کی اس فوج نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کی دیواروں سے تیروں کی بارش برسنے لگی۔ سلطان ایوبی کی فوج نے اس کے جواب میں کوئی شدید کارروائی نہ کی۔ اس کے کماندار ادھر ادھر سے دیواروں پر چڑھنے یا نقب لگانے یا کسی دروازے کو توڑ کر اندر جانے کے امکانات دیکھتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے تیر اندازوں کو بھی خاموش رکھا۔ ان کے ساتھ وہ جاسوس تھے جو شہر سے واقف تھے۔ وہ انہیں بتا رہے تھے کہ
اندر کوئی سی اہم جگہ کہاں ہے۔ شہر کے اندر ابھی کسی کو خبر نہیں ملی تھی کہ سلطان ایوبی کی فوج نے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے، لیکن یہ محاصرہ ابھی مکمل نہیں تھا۔ عقب ابھی خالی تھا جہاں 2 دروازے تھے۔ اچانک قلعے کے اندر فوجی علاقے میں آگ برسنے لگی۔ یہ آتش گیر مادے والی ہانڈیاں تھیں جو سلطان ایوبی کی ایجاد تھی۔ یہ منجنیقوں سے اندر پھینکی جا رہی تھیں۔ شہر کے لوگوں نے دیکھا کہ ان کی فوج قلعے کی دیوار پر چڑھ گئی ہے اور باہر کو تیر پر تیر چلا رہی تھی۔ شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ عیسائی اور یہودی باشندے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ مسلمان باشندے دعاؤں میں مصروف ہو گئے۔ وہ سلطان ایوبی کی فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ کچھ مسلمان ایسے تھے جو دعاؤں کے ساتھ بڑی خطرناک سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ یہ وہاں کے نوجوان تھے جن میں لڑکیاں بھی تھیں، اور ان میں سلطان ایوبی کے 15 چھاپہ مار بھی تھے۔ شہر کی افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کہیں اکٹھے ہو گئے ہیں اور قلعے کے بڑے دروازے کو اندر سے کھولنے یا توڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ دروازہ بہت مضبوط اور موٹی لکڑی کا تھا جس پر لوہے کی موٹی موٹی پتریاں بھی مڑی ہوئی تھیں۔ اسے توڑنا آسان نہیں تھا۔ باہر سے مسلمان فوج نے دروازے پر منجنیقوں سے ہانڈیاں پھینکی۔ یہ دوسری قسم کی تھیں۔ یہ ٹوٹتی تھیں تو ان میں سے سیاہ مادہ بکھر جاتا تھا۔ جس پر فلیتے والے آتشیں تیر چلائے جاتے تو سیال مادے کو آگ لگ جاتی تھی۔ اس طریقے سے دروازے کو آگ لگائی گئی، لیکن لوہے نے لکڑی کو نہ جلنے دیا۔ دروازہ بہت ہی مضبوط تھا۔ اوپر سے سلیبیوں نے وہ تیر برسانے شروع کر دیے جو بہت دور تک جاتے تھے۔ یہ منجنیقوں تک پہنچ گئے جن سے کئی آدمی زخمی اور شہید ہو گئے۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے منجنیقیں پیچھے کر لی گئیں اور آگ پھینکنے کا طریقہ ناکام ہو گیا۔ آخر مسلمان تیر اندازوں کو حکم دیا گیا کہ قلعے کی دیواروں پر جو دشمن کے سپاہی ہیں ان پر تیر برسائیں۔ سارا دن دونوں طرف سے تیر اندازی ہوتی رہی۔ ہوا میں صرف تیر اڑتے نظر آتے تھے۔ صلیبی دفاعی پوزیشنوں میں تھے اور دیواروں کی بلندی پر بھی تھے، اس لیے زیادہ نقصان مسلمان فوج کا ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کے نقب زن جو قلعوں کی دیواریں توڑنے کے ماہر تھے ہر طرف گھوم پھر کر دیکھ رہے تھے کہ دیوار میں کہاں شگاف ڈالا جا سکتا ہے۔ وہاں چاروں طرف سے اتنے تیر آ رہے تھے کہ دیوار کے قریب جانا خودکشی کے برابر تھا۔ شام سے کچھ دیر پہلے نقب زنوں کے 8 آدمیوں کی ایک جماعت آگے بڑھی۔ یہ جانباز جب دیوار سے تھوڑی دور رہ گئے تو اوپر سے ان پر اس قدر تیر برسے اور تیروں کے ساتھ اتنی زیادہ برچیاں آئیں کہ 8 جانباز وہیں شہید ہو گئے۔ ایک ایک کے جسم میں کئی کئی تیر اور برچیاں لگیں۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ رینی اپنے گھر میں تھی۔ اس کا باپ تھکا ہوا تھا۔ یہ کہہ کر سو گیا کہ جلدی جاگ اٹھے گا کیونکہ رات کو بھی اسے کام پر جانا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ شہر کے مسلمانوں کے متعلق اطلاع ملی ہے کہ وہ اندر سے کوئی بڑی خطرناک کارروائی کرنے والے ہیں۔ ہمیں ہر ایک مسلمان گھرانے پر نظر رکھنی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو کسی ملازم کے بجائے رینی نے دروازہ کھولا۔ باہر ایک مسلمان کھڑا تھا جو بڑی اونچی حیثیت کا مالک تھا۔ صلیبیوں کی طرف سے اسے خوب انعام و اکرام ملتا تھا۔ رینی نے اسے بتایا کہ اس کا باپ سویا ہوا ہے، وہ پیغام دے دے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جاگے گا تو اسے بتا دیا جائے گا۔ مسلمان نے کہا کہ وہ خود بات کرنا چاہتا ہے، بات بہت اہم اور نازک ہے۔ آج رات مسلمانوں کے بہت سے لڑکے اور لڑکیاں اندر سے قلعے کی دیواریں توڑیں گے۔ رینی کے پوچھنے پر اس نے مختصراً بتایا۔ اس نے کہا، میں نے ان کا ہمدرد اور ساتھی بن کر یہ راز حاصل کیا ہے۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ان میں باہر سے آئے ہوئے چھاپہ مار بھی ہیں، اور نیا انکشاف یہ ہے کہ وہ غریب موچی جو راستے میں بیٹھا رہتا ہے وہ سلطان ایوبی کا بھیجا ہوا جاسوس ہے اور اس کا نام برچیس ہے۔ میں تمہارے والد کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں تاکہ ان لوگوں کو پھانسنے کے لیے گھات لگائی جائے۔ رینی نے چند ایک مسلمان نوجوانوں کے نام لے کر عثمان سالم کا بھی نام پوچھ لیا۔ کیا یہ لڑکے بھی اس مہم میں شامل ہیں؟ سالم کا بیٹا عثمان تو اس گروہ کا سرغنہ ہے، مسلمان مخبر نے بتایا، اور ان کا سب سے بڑا سرغنہ امام راضی ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے بعد آ جائیں، باپ کو ذرا سی دیر سونے دیں، رینی نے اسے کہا۔ مگر وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ صلیبیوں کو خوش کرنے اور ان سے انعام وصول کرنے کا اسے نہایت موزوں موقع مل گیا تھا۔ اس کے متعلق مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا کہ قرآن کے بجائے صلیب کا وفادار ہے۔ اسی روز مسلمان نوجوانوں اور چھاپہ ماروں نے دیوار توڑنے کی اسکیم بنائی تھی۔ اس خفیہ اجتماع میں 3-4 بزرگ امام اور یہ مسلمان بھی تھا جس نے لڑکوں کو اچھے مشورے دیے
और सबसे ज्यादा जज्बे का इजहार किया था। मुसलमानों को शक तक ना हुआ कि वो सलेबियों का पाला हुआ सांप है। सभी उसे शहर का अमीर और मुअज्जिज ताजिर समझते थे, जिसके हुस्न सुलूक की बदौलत सलेबी भी उसकी इज्जत करते थे।